अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़हीर हसन हेयर और आज हम इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो रिटन टेस्ट होता है उसमें इस्लामियात के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी दफ़ा वन पेपर एग्ज़ाम में रिटन टेस्ट में पूछे जा चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यू इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट नॉन अरब वार। मुसलमानों ने सबसे पहले कौन सी नॉन अरब वार लड़ी? तो वो है बैटल ऑफ मौता। मौता बेसिकली एक जगह का नाम है, एक मुकाम का नाम है जहां पर ये जंग लड़ी गई। उसी बुनियाद पर इसको बैटल ऑफ मौता भी कहते हैं। इससे पहले मुसलमानों जो जंगें लड़ी, जंगे ओहद है, इसी तरह जंगे हुनैन है, ग़ज़वा बदर है, वो सारी अरब के कबाइल के ख़िलाफ़ ही थी। लेकिन ये पहली जंग थी जो नॉन अरब यानी कि रोमन्स के ख़िलाफ़ लड़ी गई। बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में अपने सफ़ीर भेजे जो इस्लाम की दावत लेकर गए। रोमन्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए सफ़ीर को शहीद किया। सफ़ीर का कत्ल ऐलान जंग समझा जाता था। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आर्मी तैयार की और रोमन से बदला लेने के लिए उस आर्मी को मौता के मुकाम पर भेजा। इसी बुनियाद पर इस जंग को बैटल ऑफ मौता भी कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, बैटल ऑफ मौता। वो परफॉर्म फर्स्ट हज बैतुल्ला। सबसे पहली जो हज है वो किसने अदा की? सो करेक्ट ऑप्शन ए, हज़रत आदम एंड हज़रत हवा। हज़रत आदम इस दुनिया में आने वाले पहले इंसान थे। इन्होंने बैतुल्ला को तामीर भी किया और उसकी पहली हज भी की। रवायत में आता है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अरफात के मुकाम पर पहुँचे तो कुछ फरिश्ते नाज़िल हुए और उन्होंने हज़रत आदम से कहा कि ए आदम, हज के मनासिक को अच्छी तरह से अदा करना, हम तुम्हारी तख्लीक से 50,000 पहले से हज कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ए, हज़रत आदम एंड हज़रत हवा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ खुमस? इस्लामिक टर्म्स में खुमस का क्या मतलब है? खुमस का लफ्ज़ एक अरबी के ज़ुबान खमसा से निकला है जिसका मतलब होता है 5। बेसिकली किसी इंसान को उसकी ज़मीन से मिनरल्स यानी कि मादनियात निकलें या उसे समुंदर से कोई कीमती चीज़ मिले या ज़मीन से कोई ख़जाना मिले तो इस्लामिक रूल्स के मुताबिक उसका 5वां हिस्सा उसको ज़कात के तौर पे जमा करवाना होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1/5। हु वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। किसको अल्लाह ताला की तलवार कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है खालिद बिन वलीद। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दिलेरी की वजह से और दानिशमंदाना पॉलिसियों की वजह से आपको अल्लाह की तलवार भी कहा जाता है। ग़ज़वा मौता के मुकाम पर जब आप कमांडर बने तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के पास कमांड जो है वो आ गई है। तो इसी बुनियाद पर हज़रत खालिद बिन वलीद को स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह यानी कि अल्लाह ताला की तलवार भी कहा जाता है। यही वजह है कि आपने 100 से ज़्यादा जंगों में पार्टिसिपेट किया और हमेशा अनडिफीटेड रहे, कोई भी आपको हरा नहीं पाया। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। व्हेन अब्राहा लॉन्च्ड एन अटैक ऑन काबा। अब्राहा ने काबा पर हमला कब किया? अब्राहा हबशा और यमन का हुक्मरान था। इसने अपना गिरजाघर बनाया हुआ था और इसकी ख्वाहिश थी कि तमाम लोग इसके घर का तवाफ़ करें। तो इसी बुनियाद पर इसने यह फ़ैसला किया कि खाना काबा को नाउज़ बिल्ला तबाह किया जाएगा। ये अपना लश्कर जिसमें बहुत बड़े बड़े हाथी भी मौजूद थे, ये खाना काबा लेकर पहुंचा और जब अटैक करने की बारी आई तो तमाम हाथी दूसरी तरफ तो जाते लेकिन अगर उनका मुंह खाना काबा की तरफ किया जाता तो वो बैठ जाते। इसी असना में समुंदर की तरफ से बहुत ज़्यादा परिंदे जिनको अबाबील कहा जाता है वो आए और उनके पास एक एक परिंदे के पास 3-3 कंकरियाँ थी, 2 पाँव में और एक मुंह में, और उन्होंने वो कंकरियाँ अब्राहा की आर्मी पर और हाथियों पर फेंकी जिससे वो तमाम तबाह हो गए। अरब वाले इसे आमुल फील यानी कि हाथियों वाला साल भी कहते हैं। ठीक 25 रोज़ बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए 570। अल-मौता इज़ रिटन बाय। अल-मौता हदीस की एक किताब है। मौता एक मुकाम है या मौता अरबी में आसान रास्ते को कहा जाता है। तो इसमें इमाम मालिक ने इतनी आसान करके हदीसें लिखी हैं कि जिस तरह एक नरम एक आसान रास्ते पे चलना आसान होता है, इसी तरह इसमें हदीसों को समझना भी आसान है। इमाम मालिक ने 179 हदीस को इकट्ठा किया और एक बुक की फॉर्म में लेकर आए जिसको
الموتا کا نام دیا جاتا ہے. سو کریکٹ آپشن از سی امام مالک. ہو واز دا کمانڈر آف 50 آرچر ایٹ احد ماؤنٹین. غزوہ احد میں ایک پہاڑی تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ماہر تیر اندازوں کو کھڑا کیا جن کے سربراہ عبداللہ بن جبیر تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے ہلنا نہیں جب تک کہ جنگ فتح نہ ہو جائے. جب مسلمانوں کو لگا کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں تو عبداللہ بن جبیر کے منع کرنے کے باوجود 50 میں سے 40 تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ گئے. خالد بن ولید جو کہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پہاڑی سے ہو کر مسلمانوں کی دوسری سائڈ پہ چلے گئے. مسلمان بالکل درمیان میں تھے اور دونوں طرف کفار تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا. تو کریکٹ آپشن اے عبداللہ بن جبیر. حضرت علی واز میٹرڈ ان ہجرہ. 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. یہ ایک خارجی تھا جس کا نام عبد الملجم تھا. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. بیسیکلی عرب میں دو قبائل، دو گروپ بن چکے تھے، ایک خارجی اور ایک نافسی. خارجی وہ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا سے بھی زیادہ کا درجہ دیتے تھے، تو اسی وجہ سے ایمان سے خارج ہوئے. دوسرے نافسی تھے جو حضرت علی کے خلاف بغض رکھتے تھے. حضرت علی نے دونوں کے خلاف ہی کارروائی کرنے کا حکم دیا. اسی بنیاد پر دونوں گروہ اکٹھے ہوئے اور حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص کو، تینوں کو ایک ہی ٹائم پہ شہید کرنے کا پلان بنایا گیا. یہ مارننگ کا ٹائم تھا جب حضرت علی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے. حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص اس دن مسجد نہیں جا سکے. انہوں نے اپنی ریپلیسمنٹ کے طور پہ کسی اور کو بھیجا، اسی وجہ سے وہ شہید ہونے سے بچ گئے. جبکہ حضرت علی خود گئے. ملجم نے ایک پوائزنڈ تلوار سے، ایک پوائزن خنجر سے آپ پر حملہ کیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ 21 رمضان 40 ہجری کو شہید ہو گئے. تو کریکٹ آپشن سی. Who was the first to translate the Holy Quran into German language? وہ کون سا ایسا پہلا انسان ہے جس نے قرآن پاک کو جرمن لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا؟ تو وہ ہے مارٹن لوتھر. یہ ایک اسکالر ہے جس نے بائبل اور قرآن اور اس کے علاوہ بہت ساری بکس کو جرمن لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. سو کریکٹ آپشن بی مارٹن لوتھر. حضرت علی ہیز دا ٹائٹل آف گیٹ وے آف نالج. باب العلم یعنی کہ علم کا دروازہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے حضرت علی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اسی بنیاد پر حضرت علی کو گیٹ وے آف نالج یعنی کہ علم کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے. صلاۃ خسوف از پرفارمڈ ایٹ اوکیزن آف. دو طرح کی نماز ہے. ایک سورج گرہن کے مقام پر پڑھی جاتی ہے، اس کو نماز کسوف کہتے ہیں، اور ایک چاند گرہن کے مقام وقت پڑھی جاتی ہے جس کو نماز خسوف کہتے ہیں. تو یہاں چونکہ لونر اکلپس یعنی کہ چاند گرہن کی بات ہو رہی ہے تو یہ صلاۃ خسوف ہوگی. تو کریکٹ آپشن از سی لونر اکلپس. وچ بیٹل از ریفرڈ ٹو ایز یوم الفرقان. کس جنگ کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے بدر. غزوہ بدر کو یوم الفرقان کا نام دیا جاتا ہے. فرقان ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے فرق کر دینے والا. غزوہ بدر وہ مارکا تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کفار کی تعداد 1000 تھی، 1000 تھی، جو جنگی ساز و سامان سے لیس تھے، جبکہ مسلمان کوئی بڑا مارکا لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی اور مسلمانوں یہ مارکا جیتا، جس میں حق اور باطل کے خلاف فرق ظاہر ہوا. اسی بنیاد پر اس کو یوم الفرقان یعنی کہ فرق کرنے والا دن بھی کہا جاتا ہے. The word خاتم النبیین is found in سورہ of Holy Quran. لفظ خاتم النبیین قرآن پاک کی کس سورہ میں آیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے احزاب. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آخری نبی اور آخری رسول بنا کے بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اب کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں یہ فرمایا ہے. تو کریکٹ آپشن از اے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ embraced اسلام influenced by which سورہ آف ہولی قرآن. حضرت عمر قرآن پاک کی کس سورہ سے متاثر ہو کے اسلام لائے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے سورہ طہ. بیسیکلی جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ ان کی بہن گھر میں قرآن پاک پڑھ رہی ہیں تو وہ گھر میں آئے اور اپنی بہن سے کہا کہ مجھے بھی وہ سناؤ. تو
آپ کی بہن نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، جس کو سننے کے بعد حضرت عمر بہت متاثر ہوئے اور ڈائریکٹلی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کیا. سو کریکٹ آپشن از سورہ طٰہٰ. OIC ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان وچ کنٹری؟ آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اور یونائٹڈ نیشن کے بعد جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے وہ OIC ہے. اس میں ٹوٹل 57 کنٹریز ہیں اور اس کا ہیڈ کوارٹر جدہ میں پریزنٹ ہے. بنیادی طور پہ جب ایک آسٹریلین نژاد شخص نے بیت المقدس کی بے حرمتی کی تو اس ٹائم تمام مسلم ممالک اکٹھے ہوئے اور مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے ایک آرگنائزیشن بنائی جس کو OIC کہتے ہیں. شروع میں اس کا پرپس ایک ہی تھا لیکن بعد میں اس کے پرپس بڑھتے گئے اور آج اس میں 57 کنٹریز ہیں اور ان کو یونائٹڈ رکھنے کی ایک بہت بڑی وجہ OIC ہے. سو کریکٹ آپشن از اے جدہ. جدہ میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. ویئر از دا حضرت عائشہ برڈ؟ حضرت عائشہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری لیکن عمر میں سب سے چھوٹی وائف تھیں، وہ جنت البقیع یعنی کہ مدینہ میں قبرستان ہے، وہاں پر مدفون ہے. یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ مکہ میں مدفون ہے چونکہ آپ کی وفات مکہ میں ہی ہوگی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے. باقی جو رشتہ دار ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں مدفون ہیں جنت البقیع میں، جبکہ حضرت خدیجہ مکہ میں. وین کانکویسٹ آف مکہ ٹک پلیس؟ فتح مکہ کا واقعہ کب پیش آیا؟ تو یہ 8 ہجری کو آیا اور یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح تھی جس پر حضرت بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان بھی دی تھی. تو فتح مکہ 8 ہجری کو پیش آیا. واٹ از صحیحین؟ صحیحین کا لفظی مطلب ہے 2 صحیح چیزیں. 2 صحیح چیزوں سے مراد یہاں پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. یہ وہ 2 حدیث کی بکس ہیں جس کو اتھینٹک بک سمجھا جاتا ہے اور تمام فقہ کے لوگ اس بات پر ایگری ہیں کہ یہ 2 حدیث کی بک بالکل اتھینٹک ہیں. سو ان کو بخاری اور مسلم کو صحیحین بھی کہا جاتا ہے. نیم دا فرسٹ ماسک بلٹ بائی ہولی پروفٹ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد کہاں پر بلٹ کی؟ تو کریکٹ آپشن سی مسجد قباء. قباء ایک جگہ کا نام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، تو یہ مسجد قباء ہے. یاد رہے سب سے پہلی مسجد جو زمین پر بنی وہ حضرت آدم نے بنائی، اسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے. لیکن مسلمانوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کے بعد جو مسلمانوں نے سب سے پہلی مسجد بنائی وہ مسجد قباء ہے. سو کریکٹ آپشن از سی. تو اونلی صحابی who is mentioned by name in the Quran is حضرت زید بن حارث. وہ صحابی جن کا نام، وہ واحد صحابی جن کا نام قرآن پاک میں موجود ہے وہ حضرت زید بن حارث ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بلے بیٹے تھے. تو قرآن پاک میں اس چیز کی کلیئرنس آئی ہے کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے. اسی وجہ سے حضرت زید بن حارث کا نام قرآن پاک میں موجود ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی لاڈلے تھے جو غزوہ موتا کے مقام پر شہید ہوئے تھے. ان دا سیکنڈ ہجرت حبشہ وچ صحابی along with the prophet؟ دوسری ہجرت جو کہ حبشہ کی طرف کی گئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی موجود تھے؟ تو یہ حضرت جعفر تیار تھے. حضرت جعفر بن طالب یہ حضرت علی کے بھائی تھے اور حبشہ کے ٹائم جب حبشہ کے موقع پر جب ہجرت کی جانے لگی تو حضرت جعفر نے ایک سپیچ کی نجاشی کے دربار میں، جس سپیچ سے جس تقریر سے نجاشی اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کیا. حضرت جعفر کے غزوہ موتا میں دونوں بازو کٹ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت جعفر کو جنت میں فرشتوں کی طرح اڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو اسی وجہ سے ان کو تیار کا لقب دیا گیا. سو وہ صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت حبشہ میں موجود تھے وہ حضرت جعفر تیار تھے. زکوٰۃ از گیون آن گوٹ؟ کتنی بکریاں ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے اے 40 گوٹس. 40 بکریاں ہوں اور وہ 1 سال کے لیے کسی انسان کے پاس رہیں تو فرض ہو جاتا ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ دی جائے. اسی طرح اگر بفلوز اور کوز ہیں یا کیٹل ہیں تو وہ 30 ہوں تو اس میں سے ایک، اس طرح اونٹ 5 ہوں تو اس میں جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. لیکن بکریوں کی بات کی جائے تو اس کی اسٹرینتھ 40 ہو تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو کریکٹ آپشن از اے 40. وچ اینیمل واز پرووائڈیڈ بائی اللہ ان پلیس آف حضرت اسماعیل سیکریفائس؟ جب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل کی قربانی دیں
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام منا کے مقام پر جب حضرت اسماعیل کو قربان کرنے لگے تو اسی مقام پر ایک دمبا جو ہے وہ پیش کیا گیا. تو کریکٹ آپشن ڈی رام، جس کو دمبا جو ہے وہ کہا جاتا ہے. What was the age of Holy Prophet when the solved the conflict of placing حجر اسود؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی جب حجر اسود کا کنفلکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزالو کیا؟ یہ ایک اختلاف چل رہا تھا عرب کے قبائل میں کہ حجر اسود کو کون سا قبیلہ خانہ کعبہ میں رکھے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن جو سب سے پہلے داخل ہوگا، جو سب سے پہلے آئے گا وہی حجر اسود کو رکھے گا. اور اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے اور آپ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ایک چادر میں حجر اسود کو رکھا جائے اور تمام قبائل اس کا ایک ایک جو ہے وہ سائڈ پکڑ لیں، اور اس طرح سے یہ معاملہ ریزالو ہوا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 35 سال تھی. ہاؤ مینی سورہ آر ود دا نیم آف پروفٹس؟ قرآن پاک میں ایسی کتنی سورہ ہیں جو انبیاء کرام کے نام سے شروع ہوتی ہیں؟ تو یہ ٹوٹل 6 ہیں، جن میں سورہ ابراہیم، سورہ یوسف، سورہ محمد، سورہ نوح، سورہ ہود اور سورہ یونس ہے. یاد رہے ٹوٹل 25 انبیاء کرام کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں، لیکن وہ انبیاء کرام جن کے نام سے سورت کا نام رکھا گیا وہ ٹوٹل 6 ہیں. کریکٹ آپشن از اے 6. So that's it for today's lecture.